अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज नॉवेलिस्तान चैनल आपके लिए लेकर आया है नॉवेल जाने जागिए की न्यू एपिसोड। इस नॉवेल की राइटर हैं उरूज और ये नॉवेल बेस करता है फ्यूडल सिस्टम पे, वडेरा बेस पे, हवेली बेस पे। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉवेल नॉवेल है जाने जागीर, राइटर हैं उरूज, किस नंबर है 12। घर आते ही रायद अपने कुछ दोस्तों के साथ डेरे पे चला गया था। वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर उसके कुछ दोस्त बाहर से आए हुए थे और वो सुबह की फ़्लाइट से वापस जाने वाले थे, इसलिए रायद को मजबूरी में जाना पड़ा। बहू लाने के बाद तो तुराब खान अपने कमरे में चले गए थे और यही हाल जसलान का भी था, जबकि नूर बेगम और नवाल दोनों ने मिलकर उसे रायद के कमरे में बिठा दिया था। माशाल्लाह, कमरे में आके आयला ने जैसे ही नकाब खोला, नवाल के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि नूर बेगम ने फटाफट उसके सर से पैसे वारते साथ खड़ी मुलाजमा को दिए। भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। अपनी तारीफ सुनते आयला झींप गई। अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए, नूर बेगम ने प्यार से कहा। चलो नवाल बेटा, भाभी को आराम करने दो, इतनी देर में रायद भी आ जाएगा। नूर बेगम मुस्कुरा के कहती नवाल और मुलाजमा को लिए बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद उसने एक नज़र खूबसूरती से सजे कमरे पे डाली। पूरे कमरे को सफ़ेद गुलाब के फूलों से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की मशहूर कुन महक फैल के कमरे में एक सहर तारी कर रही थी। उसे रायत का इंतज़ार करते करते तकरीबन आधा घंटा हो चुका था जब उसे कमरे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से धड़कते दिल के साथ अपना लहंगा ठीक से बेड पे फैलाती नज़रें झुकाए बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो एकदम उसके कदम लड़खड़ाए, मगर वो मजबूत मर्द था, अपने हवासों पे काबू पाना अच्छे से जानता था। जल्द ही खुद को संभालता दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटा, नज़र बेड पे उरूसी जोड़ा पहने ख़ानदानी भारी जेवरात से सजी उसके दिल की मलिका बैठी थी। वो भारी मजबूत कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। वो जो गर्दन झुकाए बैठी थी उसकी आमद पे खुद में सिमटने लगी। दिल आने वाले वक्त के बारे में सोच के कांपने लगता। वो उसके साथ ही जगह बनाते बेड पे बिल्कुल उसके करीब बैठता, चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक ले गया। उसे अपने इतने पास बैठे देख आयला की हथेलियां पसीने से नम हुई थी और फिर जब वो चेहरा उसके करीब तर लाया तो एक नाकाबिले फहम बदबू उसके नथनों से टकराई, मगर उसने ये सोच के सर झटक दिया कि कहीं बाहर से आ रही होगी। सर झुकाए बैठी अपनी मलिका का चेहरा उसने थोड़ी के नीचे दो उंगलियां रख के ऊपर उठाया। हूर, उसकी लरसती पलके और नूरानी चेहरे का हुस्न देख के उसके मुंह से सिर्फ ये 3 हर्फ निकले थे, जबकि वो जिसमें पलके उठाने की हिम्मत नहीं थी, एकदम चौंक के पलके उठा गई। एक नाकाबिले कबूल बदबू जिसे वो समझ रही थी कि कहीं बाहर से आ रही है, वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके शौहर के मुंह से आ रही थी। वो उसकी सुर्ख पूरी आंखों में अपनी खौफजदा सुरमई आंखें डाले सांस रोके उसे देख रही थी। सलीके से बने बाल, मगरूर खड़ी नाक, हल्की दाढ़ी और मूंछों तले उनाबी लब। वो देखने में काफ़ी खूबरू था, लेकिन जो इंकिशाफ अभी उस पे हुआ था उस पे यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। राइद उसे खुद को तकते देख दिलकशी से मुस्कुराते उसकी आंखों पे फूंक मारी, जिस पे वो उस बदबू से बचने के लिए फौरन अपना हाथ नाक और मुंह पे रखती चेहरा फेर गई।
اس کی اس حرکت سے رائد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا، جس پہ وہ نازک لڑکی ڈر کے مارے اس سے فاصلہ بنانے کے لیے اس کے کندھوں پہ ہاتھ جما گئی۔ اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے عائلہ نے اپنا حلق تر کیا۔ آپ نے شراب پی ہوئی ہے؟ وہ ڈرتے کانپتے ہمت کر کے گویا ہوئی تو مقابل اس کی بات سنتے جی جان سے مسکرایا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم جاگیردار لوگ ہیں اور ہمارے خاندان میں شراب پینا، کوٹھے پہ جانا، مجرا دیکھنا اور راتیں رنگین کرنا یہ سب عام بات ہے۔ مقابل گمبھیرتا سے کہتا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اسے تو یہ ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے تو یہ تک نہ پتا تھا کہ اس کی شادی جاگیرداروں میں ہو رہی ہے۔ اس نے تو اپنے بابا کے فیصلے کا احترام کیا تھا، مگر یہ کیا تھا؟ اس کے بابا نے اسے کیسے لوگوں میں رخصت کیا تھا؟ وہ تو کہتے تھے وہ جانتے ہیں ان لوگوں کو، مگر اس کا شوہر کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تو اللہ سے ہمیشہ ایک نیک ہمسفر کی دعا کی تھی، مگر جو ہمسفر اسے ملا تھا وہ تو شادی کی پہلی رات ہی اس کے پاس حرام پی کے آیا تھا، اور اب جو باتیں اس نے کہی تھیں وہ سنتے اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، تمہارا شوہر ان سارے کاموں سے صرف شراب پیتا ہے، باقی عورتوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم پہلی لڑکی ہو جسے میں نے اپنے دل کی ملکہ بنایا ہے، ورنہ میں لڑکیوں سے 100 قدم دور رہنا پسند کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے مقابل نرمی سے کہتا اس کے چہرے پہ جھکنے لگا، جس کے باعث اس کی گرفت کمزور ہوئی جب اس نے اپنا پورا زور لگاتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اس کے دھکا دینے پہ پیچھے بیڈ پہ گرا۔ اس کے گرتے ہی وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ اس کی اس حرکت نے مقابل کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ تم نے مجھے دھتکارا، جاگیردار رائد خان کو؟ وہ تیش میں اٹھتا سائڈ کارنر پہ رکھا پانی کا جگ اٹھا کے پوری قوت سے زمین پہ دے مارا، جو چھناکے کی آواز کے ساتھ پاش پاش ہو گیا، جس پہ عائلہ ہلکی سے چیخ کے ساتھ پیچھے دروازے سے جا لگی۔ وہ بے پناہ غصے میں اس کی جانب بڑھتا، اس سے پہلے ہی وہ ڈری سیمی فوراً اپنے پیچھے دروازے کو کھولتے اندر گھس گئی۔ وہ اسٹڈی روم تھا جو کافی خوبصورت تھا، لیکن ابھی اسے اس کی خوبصورتی کہاں دکھائی دے رہی تھی؟ ابھی تو وہ اپنی قسمت پہ رو رہی تھی۔ فوراً باہر آؤ، ورنہ میں اب تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ زور سے دروازے پہ ہاتھ مارتے غرایا تھا تو دروازے کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھی عائلہ کا دل ایک دم اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ نشے میں تھا اور وہ اسے حرام شے پی کے اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی، اس لیے وہ خود کو وہیں کمرے میں بند کیے بیٹھی روتی رہی، جبکہ باہر اس مغرور انا پرست جاگیردار نے ایک لڑکی کے خود سے دور کرنے پہ غصے سے پاگل ہوتے پورا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا نام تھا۔ لڑکیاں جس کی قربت پانے کے لیے تڑپتی تھیں، اس کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے جو نئی نئی چالیں چلتی تھیں، آج اسے ہی ایک چھوٹی سی لڑکی جو اس کی بیوی بھی تھی، اس نے اسے خود سے دور کیا تھا، جو اس کی انا برداشت نہیں کر رہی تھی۔ ایمل ایمل ناشتہ کر رہی تھی جب دیار صاحب نے اسے پکارا۔ جی بابا، وہ منہ میں نوالا ڈالتی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے تمہاری ٹکٹس کروا دی ہیں، تم کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے پاس دبئی چلی جاؤ۔ دیار صاحب کچھ بزب سے بولے، مگر کیوں بابا؟ ابھی تو میرے پیپرز ہونے والے ہیں، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے چونک کے آنکھیں دیکھا جو کچھ پریشان لگ رہے تھے۔
اوہ اچھا، اب میں سمجھی آپ مجھے یہاں سے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ جزلان خان سے ڈر کر اپنی بیٹی کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ بابا، جب میں چھوٹی تھی اور ماما کا انتقال کے بعد جب خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا تھا، تب تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ ماما کے بعد آپ کے لیے اگر کوئی جینے کی وجہ ہے تو وہ میں ہوں، اور اب آپ مجھے ایک شخص کے ڈر سے خود سے دور بھیج رہے ہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ بیٹا، میں تمہیں اپنے سے دور کبھی نہیں بھیجنا چاہا، مگر تم جزلان خان کو نہیں جانتی۔ وہ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تم اس کے خاندان کو نہیں جانتی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور بے حس لوگ ہیں، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جزلان خان نے تو میڈیا کے سامنے تمہیں اپنی ہونے والی بیوی کہا ہے، جس سے اسے کافی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ وہ ایسے ہی تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں گرتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے کہتا ہوں تم چلی جاؤ کچھ وقت کے لیے یہاں سے۔ دیار صاحب تفکر سے بولے۔ وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی مصیبت میں پھنستے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایمل ان کی پریشانی سمجھ رہی تھی، مگر وہ ان میں سے ہرگز نہیں تھی جو مشکل وقت سے ڈر کے بھاگ جاتے، بلکہ وہ ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کرنا جانتی تھی۔ بابا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جزلان خان جیسے شفاق آدمی سے ڈر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں آج ڈر کے بھاگ گئی یا میں نے سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنے بارے میں سوچا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے اندر ہمت ہے جزلان خان کا مقابلہ کرنے کی، اور میں کروں گی، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ایمل مضبوط لہجے میں کہتی ہلکا سا مسکرائی تو دیار خان بھی اس کی بات سمجھتے مسکرا دیے۔ یہ ہوئی نا بات، چلیں اب جلدی سے ناشتہ ختم کریں، ورنہ آپ کے چکر میں مجھے یونی سے دیر ہو جائے گی۔ وہ انہیں مسکراتا دیکھ پرسکون ہوتی نوالا بنائے ان کے منہ کے قریب لے گئی تو دیار صاحب اس کے انداز پہ ہلکے سے ہنستے منہ کھول گئے۔ ان کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو لوگ اسے بزدل کہتے، جبکہ ان کی بیٹی تو بہت ہمت والی تھی، بہادر تھی، احساس کرنے والی تھی، خود کے لیے اور دوسروں کے لیے آواز بلند کرنے والی تھی۔ دیار صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے وہ بھی اپنی بیٹی کا پورا پورا ساتھ دیں گے، اس نیک کام میں ہر پل اس کی مدد کریں گے، ہر وقت اس کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، مگر یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اسٹڈی روم کی دیوار گیر کھڑکی سے چھن کر کے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ جو روتے روتے وہیں دروازے سے ٹیک لگائے سو گئی تھی، تیز روشنی سے نیند میں خلل پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ آنکھوں کے آگے ہاتھ کرتے دھیرے دھیرے اپنی سرمئی سرخ آنکھیں کھولنے لگی۔ آنکھیں کھول کے کمرے میں نظر دوڑائی تو رات کا واقعہ یاد آیا، جس سے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ رات جب وہ رخصت کروا کے لا رہا تھا تب تو کتنا اچھا تھا، مگر پھر جب وہ کمرے میں آیا تو اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی پہلی رات ہی اتنی دردناک ہوگی۔ وہ کتنی خوش تھی، اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اسے رائٹ جیسا چاہنے والا انسان ملا ہے جو اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر کل رات ہوئے انکشاف پہ تو جیسے اس کا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں انہیں منع کروں گی شراب پینے سے؟ ہاں، وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، میری بات ضرور مانیں گے۔ وہ ہم کلام ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے لاک پہ ہاتھ رکھتی وہ اضطراب کا شکار تھی۔ کل کے رائت کے غصے کو یاد کر کے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے سامنے جانے کی، مگر وہ یہاں چھپ کے بھی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی نا۔
اس لیے دھیرے سے لاک گھماتی آہستہ سے دروازہ کھول کے گردن باہر نکال کے جھانکا تو اسے رائد کہیں دکھائی نہ دیا، مگر کمرے کی ابتر حالت دیکھتے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ زمین پہ بکھرے کانچ، ٹوٹے پرفیوم، سفید گلاب کے پھول جو کل تک کھلے ہوئے کمرے کو مہکا رہے تھے، آج زمین پہ پڑے اپنی بے قدری پہ رو رہے تھے۔ وہ ساری چیزوں سے بچتی بیڈ کے سامنے لگی بڑی سی شیشے کی الماری کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے وہ سلائڈ ڈور سڑکاتی کسی نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب موڑا، جس سے وہ ایک جھٹکے سے مڑتی اس شخص کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ ابھی فریش ہو کے نکلا تھا جب آئلہ کو الماری کے پاس کھڑے دیکھ اس کی کل کی حرکت یاد کرتے غصے سے اس کے پاس پہنچتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آئلہ نے ڈرتے ہوئے پلکیں اٹھائیں تو نظریں رائد کے چہرے کے تنے نقوش سے ٹکرائیں۔ بھوری آنکھیں سرخی جھلکا رہی تھیں، جبکہ اس کے بازو پہ رائد کی گرفت مضبوط تھی جس پہ وہ کانپ کے رہ گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دھتکار برداشت کر لوں گا۔ عورت اگر مرد کو دھتکارے تو مرد کی انا برداشت نہیں کرتی، اور تم نے مجھے خود سے دور دھکیل کے میری انا کو للکارا ہے۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا سزا دوں تمہیں؟ وہ اپنی لہو چھلکاتی آنکھیں اس کی ڈری سہمی سرمئی آنکھوں میں گاڑے سرد لہجے میں گویا ہوا تو آئلہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کل نشے میں تھے، اس لیے میں نے وہ سب شٹ اپ۔ اس کی آدھی بات سنتے ہی وہ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دیتا اسے اپنے بے حد قریب کر گیا کہ اب ان کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو کیا چاہتے ہو تم؟ کیا میں گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دوں؟ وہ بے حد سرد لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، آئلہ کے منہ سے تڑپ کے بے اختیار نکلا تو رائد کے تنے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑے۔ آپ شراب پینا چھوڑ دیں۔ اس کے چہرے کے اعصاب نرم پڑتے دیکھ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اس کے آنکھوں میں امید سے دیکھتی بولی تو رائد کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آ گئی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا نشہ ہے۔ رائد اس کا بازو چھوڑتا اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتے سپاٹ لہجے میں بولا، مگر وہ حرام ہے۔ آئلہ نے اسے گناہ سے روکنا چاہا۔ مگر مجھے پسند ہے، اور جو چیز مجھے پسند ہو اسے میں زندگی بھر نہیں چھوڑتا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے پرتپش لہجے میں کہتا آئلہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ مگر آئلہ، یہ تمہاری پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ اگر آج کے بعد تم نے مجھے خود سے دور کرنے کی غلطی سے بھی کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے کل رات کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ آئلہ کی بات کاٹتے نرمی سے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلاتے کہا تو اپنے گال پہ اس کا لمس محسوس کرتے آئلہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ جاؤ، جا کے جلدی سے چینج کرو، اور یاد رکھنا آج رات کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آج رات میں اپنا حق وصول کروں گا، وہ بھی سود سمیت۔ اس کے ماتھے پہ اپنا پرہدت لمس چھوڑتا اسے ساکت کھڑا چھوڑ خود اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ آئلہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے تیزی سے سلائڈ ڈور سرکاتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ اسے 15 منٹ لگے تھے تیار ہونے میں۔ وہ ہلکے نیلے آسمانی رنگ کی کامدار فراک پہنے، کمر تک آتے بالوں کا جوڑا بنائے، نازک سی جولری کے ساتھ میک اپ کے نام پہ صرف لائٹ پنک لپسٹک لگائے، سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ رائد اس کے پیچھے ہی صوفے پہ بیٹھا فرصت سے اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کریمی قمیص شلوار میں اچھے سے بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کرے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی، ساتھ پشاوری چپل پہلے، آنکھوں میں ڈھیروں جذبات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئلہ کو اس کے دیکھنے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنی تیاری میں لگی تھی۔
چلیں، اسے سینڈل پہن کے تیار کھڑے دیکھ راہید نے کہا تو وہ جی کہتی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ وہ دونوں نیچے پہنچے تو ہال بالکل خالی تھا، جبکہ بائیں جانب کچن کے سامنے بنے ڈائننگ روم میں جزلان کے علاوہ سارے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ انہیں آتے دیکھ تراب خان فوراً ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ماشاء اللہ، آؤ بیٹا ناشتہ کرو، تراب خان دونوں کو ساتھ دیکھتے بولے تو آئلہ نے آگے بڑھ کے انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے محض سر ہلا کے دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ نور بیگم نے پیار سے دونوں کو دعا دی، جس پہ آئلہ نے مسکرا کے انہیں دیکھا، جبکہ راہید تو چہرے پہ نو لفٹ کا بورڈ لگائے کھڑا تھا۔ بیٹھے بھابھی ناشتہ کریں، نوال نے خوشی سے کہتے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ چلو آئلہ۔ آئلہ ابھی کرسی کھسکا کے بیٹھتی کہ راہید بول پڑا، جس پہ آئلہ سمیت سبھی چونکے تھے۔ کہاں جانا ہے اس وقت؟ تراب خان نے حیرت سے پوچھا۔ ہم آئلہ کے گھر جا کے ناشتہ کریں گے، وہ سنجیدگی سے کہتا کلائی پہ بندھی کھڑی میں ٹائم دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ آج میرا پہلا دن ہے اس گھر میں، مجھے تو سب کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیے نا؟ آئلہ نے ناسمجھی سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا راہید کیوں اسے لے کے جا رہا تھا۔ راہید بیٹا، بعد میں چلے جانا، آج بچی کا پہلا دن ہے، اسے ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرنے دو، نور بیگم نے پیار سے کہا تو راہید نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ اداسی سے چہرہ جھکا گئیں۔ آئلہ، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ آئلہ پہ نظریں جمائے حد درجہ سنجیدگی سے کہا۔ جی، میں چادر اور حجاب لے کر آؤں؟ اسے جبڑے پیچھے دیکھ آئلہ منمنائی۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس بس، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہال میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مطلب صاف تھا وہ وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے تو وہ جلدی کرے۔ آئلہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی کمرے میں چلی گئی اور ٹھیک 5 منٹ بعد ہی وہ چادر اور حجاب کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو راہید، چلو۔ راہید اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ایک نظر آئلہ نے ان سب کے اداس چہروں پہ ڈالی تھی۔ راہید نے ایسا کیوں کیا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر راہید کا انداز اپنے ماں باپ سے بات کرتے وقت اسے کافی عجیب لگا تھا، مگر وہ سمجھی کہ شاید کل ہوئی بدمزگی کی وجہ سے وہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے، اس لیے اس نے نظر انداز کر دیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔